मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। रेगुलरली रिपोर्ट्स भी दूंगा, मैं आपको अपने बारे में रेगुलरली बताऊंगा और उसी के मुताबिक आपकी तौसीह होती रहेगी पेड़ के अंदर। लेकिन मकसद ये है कि वहाँ जाके उन्होंने वादा खिलाफी की। उनका भी फर्ज बनता था कि वो हमें अपनी रिपोर्टें भेजी, ना उन्होंने रिपोर्टें भिजवाई, ना वो बात करने को तैयार थे, ना बताने को। मैं तो खुद उनकी पर्सनली उनके मालिक को भी फ़ोन करूँगी, यानी इससे ज़्यादा और बंदा क्या इंटरेस्ट ले सकता है। आप वापस पाकिस्तान आएंगे तो बात करेंगे ना, तो आपका इलाज करवा लेंगे। लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है वो ज़्यादा चाहते थे कि बच्ची भी वहाँ आ जाए और उन्होंने अपना इलाज वहाँ नहीं करवाया, अभी भी इलाज करवाया। भैया अगर कोई इलाज करवाया शायद आपको कोई खबर हो, मुझे तो कोई खबर नहीं मिली, तो घर ही बैठे हुए होते हैं, कभी कभी तकरीर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, मोहम्मद इलियास साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे और बात करते हैं नवाज शरीफ की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़ और एवन फील्ड रेफरेंसेस में अपीलों की समाअत हुई है। अदालत ने लीगी कायद के वारंट गिरफ्तारी की तामील ना होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। वो हुकूमत और आवाम को धोखा देकर गए हैं। वो बाहर बैठकर गवर्नमेंट पर हंस रहे होंगे, उनका बाहर जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। अदालत ने गवर्नमेंट को भी खबरदार किया कि आइंदा ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी मुल्जिम को बाहर जाने देना है या नहीं। दूसरी तरफ आज नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, इदारों के खिलाफ अपना बयानिया दोहराया और इल्ज़ाम लगाया कि पार्लियामेंट कठपुतली बन चुकी है और अदालतों पर दबाव डालकर मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है कि नवाज शरीफ इदारों पर तनकीद करके आपके ख्याल में उनके क्या मकासद हो सकते हैं? वो बार बार तनकीद कर रहे हैं, क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? देखें, वो जो भी मकासद हासिल करना चाहते थे वो तो हासिल नहीं हुए, तो फिर अब कुछ रह नहीं गया कि इसके अलावा कि वो तकरीर करें, और तकरीर वो बड़ी धुआंधार कर रहे हैं और यहाँ पे उससे इर्ताश है और उसके बहुत सारे मानी पहनाए जा रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे APC में तो वो रोकी की नहीं गई और बिल्कुल इदारों का ख्याल है कि सारी तनकीद उनके ऊपर थी और उसके ऊपर खामोशी रही, बल्कि इदारों से ही वफाकी वज़ीर इत्तलात अपील करते पाए गए कि आप नोटिस लें। और जब मरियम नवाज़ ने तकरीर की तो उसके जवाब में 6-7 वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। आप देखें, कल मैंने ये कहा था कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से कोई ताउन नहीं होगा। जो जज साहब के रिमार्क्स आज आए हैं और वहाँ पे ये बताया गया कि जी उन्होंने कहा है कि हमारा आपसे कुछ लेना देना नहीं है। बरतानिया का पहले से क्लियर था, इत्माम हुज्जत किया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब कोई भी फ़ैसला लिया जाएगा तो तमाम कानूनी जो रास्ते थे उनको इख्तियारी करार देने से कबल वो अदालत ले रही है। अब इन रिमार्क्स को तौहीन अदालत की कोई बात नहीं हो रही, लेकिन चूंकि उन्होंने रिमार्क्स ऐसे दिए हैं तो आप मरियम नवाज़ की शहबाज शरीफ की अरेस्ट के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़रा याद कर लें कि उन्होंने जजों पे बराह रास्त तनकीद की थी। ये उसका जवाब भी हो सकता है, क्योंकि फ़ैसला जब आएगा तो आज तक नहीं हुआ कि रिमार्क्स उसमें लिखे गए हों जैसे ये रिमार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की जज साहब की तरफ से तकरीर थी। अब हम ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ को जब इजाज़त दी जा रही थी तो उस्मान बुज़दार तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, ज़ाती तौर पे बुलाया गया था। तमाम जो डॉक्टरों का पैनल था उन्हें बुलाया गया था और जजों ने तसल्ली की थी। तो नवाज शरीफ तो फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकले कि अदलिया, डॉक्टर्स, हुकूमत सबको जुल दे के वो निकल गए। तो फिर आप हंसते रहें बैठ के। अब क्या पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, वो तो चले गए वहाँ पे। इशू ये है कि इस तरह की तकरीर ना मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी है और ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी है।
ہمارے ہاں جب ہم پہلے بات یہ اکثر کرتے رہے ہیں کہ حکومت کو سٹیپ لینا چاہیے کہ کم از کم پارلیمنٹ کے اندر رواداری رہے، باہمی مفاہمت کم از کم پارلیمنٹ کے جو ایجنڈا ہے اس پہ تو رہے، باقی سیاسی ایجنڈا آپ سب کریں. لیکن اب ہم ایک بڑی ہی خوفناک سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ پابندیاں لگاتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، ٹویٹر پہ آ جاتے ہیں، فیس بک پہ چل رہی ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، چھپتی نہیں ہے. لیکن اب ہمارے تمام ادارے جس میں حکومت ہے، اسٹیٹ ہے، جن کو بھی آپ کہیں، سب کو سوچنا چاہیے کہ اس لڑائی کا فائدہ تو ہمیں تو کسی کو نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے خلاف جائے گی. لہذا میں تو یہ اپیل کروں گا کہ کچھ نہ کچھ بات چیت کریں، رستہ بنائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نواز شریف سے بات چیت کریں، جو لوگ یہاں پارلیمنٹ میں موجود ہیں آپ کا بیانیہ انہی کے ساتھ بنے گا، بیٹھیں اور اس مسئلے کو ٹھنڈا کر کے حل کرائیں. ٹھیک ہے جی. امجد شعیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک عدالت کا یہ کہنا، تنقید کرنا کہ میاں صاحب چلے گئے اور ہنس رہے ہوں گے، ان کا حق بنتا ہے ہنسنے کا، کیونکہ عدالتوں نے ہی ان کو بھیجا. اور ابھی جیسے رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے، عدالتوں نے تو یہاں تک کہا کہ جناب ان کی زندگی کی ضمانت دے دیں کہ وہ پرسوں تک زندہ رہیں گے. اور لاہور کی عدالت کا تو اتنا مذہب کا کیس تھا کہ وہ 50 روپے کے اس پہ لکھا کے تو ان کو بھیج دیا، جبکہ حکومت کہتی رہی کہ جناب ہم 7 ارب روپے کا بانڈ مانگ رہے ہیں. تو یہ اب دائیں بائیں الزام تراشی کرنا، عدالتوں کو پتہ نہیں تھا کہ جو شخص سپریم کورٹ میں جعلی ڈاکومنٹس پیش کر سکتا ہے وہ کیا جعلی بلڈ رپورٹس نہیں بنوا سکتا؟ اتنی بڑی اوڈیسٹی کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی اعلیٰ عدالت میں آپ جاتے ہیں اور سٹنگ وزیر اعظم ہیں اور آپ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس وہاں پہ پیش کر رہے ہیں، جھوٹ کے پلندے آپ ڈال رہے ہیں. تو کیا عدالتوں کو یہ پتہ نہیں تھا؟ اس وقت تو نہیں بولے. اب یہ بات چیت ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو بیانیہ، جو تقریر کی یا جو کچھ بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میاں صاحب پچھلی 2 دہائیوں سے افواج پاکستان اور انڈائریکٹلی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے. ان کی سازشیں نمایاں ہیں، پتہ ہے. اور اس کی ساری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو لیڈر کلیم کرتا ہے وہ لیڈر نہیں ہے، وہ اپنے دکھ میں گھرا ہوا ہے، اس کے اندر سے صرف اپنا دکھ نکلتا ہے. اور وہ دکھ کیا ہے کہ مجھے بندوق کی نالی پہ نکالا. کبھی انہوں نے میاں صاحب نے بیٹھ کے یہ نہیں اپنے گربان میں جھانکا اور سوچا اور دیکھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے. انہوں نے ملک کا نظام کس طرح تحس نحس کیا ہوا تھا، کس طرح صدر کو گھر بھیجا، کس طرح آپ نے چیف عوامی اسٹاف کو ایک کو بھیجا، کس طرح آپ نے چیف جسٹس کے ساتھ عدالت کی، بہت کچھ کیا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج بھٹو کی پھانسی، جس میں وہ خود شریک تھے، جس کا کہتے رہے کہ اس پارک کو ہم مقام عبرت کا نام دیں گے، آج اس کا بھی الزام کسی اور پہ. جتنی سازشیں بے نظیر کے خلاف کی ان کا بھی الزام کسی پہ. اب یوسف زئی گیلانی کو نکلوانے میں خود ہی عدالتوں میں پہنچے، میمو گیٹ میں عدالتوں میں پہنچے، اس کا بھی الزام کسی اور پہ. جھوٹ ان کے گٹی میں ایسا رچا ہوا ہے کہ یہ سچ بولنے کی بڑی کوشش بھی کریں تو ان کے دانتوں سے باہر نہیں آتا. تو ان حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اور اس ایکسپوئر کی وجہ سے یہ اپنی عزت گنوائیں گے. جو شخص صرف جھوٹ جانتا ہو، جعلی کاغذات تیار کرتا ہو، اس کی کریڈیبلٹی نہیں. چند لوگ جو جہاں ہمارے ہاں شعور کی قلت ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میاں صاحب اپنے دکھ سے باہر نہیں آئے، وہ قوم کا نہیں سوچے. جی فیصل حسین صاحب. اچھا دیکھیں، نواز شریف کی تقریروں سے اس میں تو کوئی شک نہیں، جو ہے وہ ایک بھونچال آیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ ایک انقلابی لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ابھر بھی گئے ہوں، انقلابی بھی بن گئے ہوں، چے گویرا بن گئے ہوں اچانک سے، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. لیکن نواز شریف کی جو اگر ہم 4 اشروں پہ، جو نواز شریف صاحب کی 4 اشروں پہ پھیلی ہوئی سیاست کا اگر ہم ایک جائزہ لیں اور تجزیہ کریں تو ان کی سیاست کا آغاز اور سیاست کی ساری کامیابیاں اور اپوزیشن کے خلاف جتنے بھی حملے وہ اسٹیبلشمنٹ کے باہر نہیں ہے. ان کی جتنی بھی انہوں نے کام کیا، اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت زیادہ ہے تو ان کو پھر جنرل جیلانی سے لے کے آئی جی آئی بننے تک، پھر بے نظیر کی تحریک عدم اعتماد تک، پھر اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف جو عدالت میں معاملات ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ موجودہ حکومت میں ریلیف لینے تک، پھر چیئرمین سینٹ کے الیکشن، تحریک عدم اعتماد،
سب چیزوں کو بھی جو ہے سامنے لا کے ان کو بتانا پڑے گا کہ کس وقت کیا کام انہوں نے کس کے ساتھ جو ہے مل کے کیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف اپنے پر جب برائی آئے تو آپ جو ہے انقلابی بن کے جو ہے کھڑے ہو جائیں, اور جب موقع ملے تو اس ماضی کے جتنے بھی آپ کے معاملات تھے وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. دیکھیے بات سمجھنے کی یہ نواز شریف کو اس تقریر کا نتیجہ کیا نکلے گا. جو سوال ہے سب سے زیادہ جو اس وقت گردش کر رہا ہے وہ یہ سوال ہے کہ اس تقریر کے اثرات کیا ہوں گے. اس کا سارا انحصار جو ہے وہ نواز شریف کے کوٹوں کے اوپر ہے جس سے وہ بندے میں ابھی بھی ہم کیسے تسلیم کر لیں نواز شریف کی جو سیاست ہے وہ جو سب کچھ کر رہے ہیں وہ کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہے. تو ایک عمومی رائے تو یہ بھی قائم ہو رہی ہے نا کہ کوئی ان کو یہ سب کچھ کہلوا رہا ہے, وہ بھی ان کو کہیں سے اس طرح کرنے کے جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں, اور اس بات کو تقویت ان کی جو 4 اشروں کی سیاست ہے اس سے ملتی ہے کہ انہوں نے جب بھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, جب بھی انہوں نے کوئی انتہائی اقدام اٹھانے کی کوشش کی, جدوجہد کرنے کی کوشش کی, اپوزیشن کی تحریک چلانے کی کوشش کی, تو کسی نہ کسی سہارے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. تو اب کی جو صورتحال ہے سارا انحصار بھی ان کوٹوں کے اوپر کتنے مضبوط ہیں, ان کو کس حد تک جو ہے وہ سارا دیتے ہیں, ان کو کہاں تک جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. یہ کہنا کہ سب کچھ نواز شریف صاحب اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہیں, تو ان کی جو 4 اشروں پہ پھیلی ہوئی جو سیاست ہے وہ اس تاثر کی جو ہے نفی کرتی ہے, اس بیانیے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے, یہ مفروضہ کھڑا نہیں ہوتا. تو اب یہ دیکھنا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے کروا رہے ہیں تو وہ کس حد تک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو استعمال کرتے ہیں, اور ان کے مفادات, ان کے ٹارگیٹ اور ان کا ہدف کیا ہے, اس کا انحصار جو ہے نواز شریف صاحب کی کامیابی اور ناکامی پر ہے. ان کی اپنا کوئی جو ہے اپنا ایجنڈا نہیں ہے ان کے ہاتھ میں آج بھی. ٹھیک ہے جی ایاز صاحب, آپ کا سوال ہے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں نواز شریف صاحب انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں. وہ ایک ایسی عدلیہ چاہتے ہیں جو ہمیشہ ان کے حق میں فیصلے دے, وہ چاہے دباؤ سے لیں یا کسی اور طریقے سے لیں, لیکن فیصلہ ہمیشہ ان کے حق میں آنا چاہیے, ان کے خلاف نہیں آنا چاہیے. وہ ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں جو پی ایم ایل این کی طرح انہیں تاحیات وزیر اعظم بنا دے, اس ملک کا سیاہ و سفید کے مالک بن جائیں اور وہ جو چاہیں کریں. یہ ان کے مین مقاصد ہیں. میں آج ان کی تقریر سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ مجھے لوگ بتاتے ہیں پارلیمنٹ کوئی اور چلا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں احتجاج کروں گا پی ایم ایل این کے لوگوں سے, بھائی تم کیوں نہیں بتاتے انہیں, کیوں نہیں بتایا آج تک کہ لوگوں سے پتہ چل رہا ہے انہیں کہ پارلیمنٹ کوئی اور چلا رہا ہے. پھر انہوں نے ایک استعفے کا ذکر کیا کہ مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا تھا اور میں نے نہیں دیا, تو اس استعفیٰ مانگنے والے کو آپ نے فارغ کیوں نہیں کیا, وہ تو آپ کا متحد تھا. یہ ہمیشہ نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ان سے بڑا انقلابی کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں, اور جب اقتدار میں, اور ہمیشہ اب بھی وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے. ایک نااہل ان کو قرار دیا عدالت نے, تاحیات وہ پارٹی کے وہ بن گئے قائد, اور اب وہ پارٹی کی صدارت بھی کر رہے ہیں. یہ سوال بہت سے لوگوں کے لیے ہے, کیونکہ وہ جو گیم کھیل رہے ہیں یہ بڑی خطرناک گیم ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اس گیم میں بہت سا نقصان ہو سکتا ہے. ان کا خیال غالباً یہ ہے کہ میرے اس طرح کے بھاشن سن کے اس قوم میں انقلاب برپا ہو جائے گا, کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور سب کچھ تہس نہس کر دیں گے, اور اس کے بعد وہ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آ کے آرام سے ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کے ہم پہ ایک بار پھر حکمرانی کرنا شروع کر دیں گے. اس سے زیادہ نواز شریف صاحب کا مطمع نظر کوئی نہیں ہے, اور ظاہر ہے وہ ان کو, باقی تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ادھر ادھر سے کیا ہوگا, مین تو مریم نواز ہیں جو ظاہر ہے ان کو اس سٹیج تک لائیں گے اور آگے بھی لے کے جائیں گے. جی الیاس صاحب, دیکھیں جی نواز شریف صاحب نے آج جو تنقید جو کہا جا رہا ہے, تو آج بھی اگر وہ دکھانا چاہتے جیسے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں تقریر ہو رہی تھی تو اس کو لائیو نہیں دکھایا گیا. آج بھی ان کے جو دیگر رہنما تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ لائیو دکھانے کی بجائے میڈیا کو باہر رکھا, اور انہوں نے کہا کہ جو اجلاس کی صدارت کرنے بجائے کہ تقریر کو لائیو دکھانے کے انہوں نے پہلے ریکارڈ کر کے پھر میڈیا کو دی ہے تاکہ پھر کوئی ایسی بات نہ کر دیں. ظاہر ہے ان کے جو ساتھ لوگ ہیں وہ سمجھدار ہیں کہ ان جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, ان کو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ان کو لایا نہیں جا سکتا, پاکستان اور ان کا معاہدہ نہیں انگلینڈ کا, جو بھی ہے تو وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے, اس طرح کاغذوں کا کھیل کھیلا جاتا رہے گا. یہ تو بھیجنے والوں کو دیکھنا چاہیے تھا اس ٹائم کہ کیا دیکھ رہے ہیں, رپورٹس وغیرہ دیکھتے, یہ عوام کا تو نہیں مسئلہ. اب جو یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس طرح جو بھی صورتحال ہے انہوں نے تنقید کر رہے ہیں اس وقت جو بھی کر رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں کرتے جب اقتدار میں ہوتے ہیں؟ ان کو اس وقت نہیں پتہ چلتا
اس طرح ہی عوام کو بیوقوف بنانے کے سوا کچھ نہیں رہتا ان کے کہ جی یہ میرے ساتھ یہ ہوا. انقلابی تو ہیں وہ, تو انقلاب تو برپا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں, پہلے بھی کی اور اب بھی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں شہباز شریف صاحب اندر چلے گئے, ان کو نیب نے پھر دوبارہ پکڑ لی. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دوبارہ اپنی پارٹی کو دوبارہ سرگرم کریں, اور وہ لیڈ وہ خود کرنا چاہتے تھے پہلے بھی. تو ان کی طبیعت جیسے کہا جا رہا ہے کہ جب ٹھیک ہوگی تو آپریشن ہوگا تو وہ واپس آئیں گے. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا اس دن کہ جلد یہ خوشخبری سنائیں گے کہ قائد واپس آ رہے ہیں. لیکن یہ قائد کب واپس آ رہے ہیں, یہ اس کے لیے جب حالات سازگار ہوں گے. تو حالات سازگار ہوتے ہوئے وقت لگے گا اس کو, تو جیسے ہوں گے تو اس کے بعد ہی وہ آئیں گے واپس. لیکن اتنی دیر میں یہ گیم چلتی رہے گی. جی لطیف صاحب. دعا, مجھے یہ خاصا مشکل سوال لگتا ہے, تو وہ میں تو آغاز کروں گا کہ بات کرنی کبھی مجھے مشکل ایسی تو نہ تھی, جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. تو کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا جو ہے لب لباب بیان کر سکوں. تو مسئلہ دیکھیں, بات نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون اپنے مقاصد حاصل کیا کرنا چاہتی ہے, یہ میرا خیال ہے کہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جو وزراء کے بیانات آ رہے ہیں ان سے وہ آشکار ہیں. جس طرح وہ بیان دے رہے ہیں, اگر ہم اس تصویر کو الٹا دیکھیں تو وہ اس پہ ہمیں وہ مقاصد لکھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں جنہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب ہر ایک کو نظر آ رہے ہیں. تو اب سوال جو تھا, جو ڈسکس ہوا کہ وہ باہر کیسے گئے, کنہوں نے بھیجا, کیا وہ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ان کے لیے جو جعلی ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں عدالتوں میں, اور کیا وہ جعلی لیبارٹری سے وہ نہیں بنا سکتے, بلڈ رپورٹس نہیں بنا سکتے. تو یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اب جو رپورٹیں تیار ہوئی ہیں وہ تو گورنمنٹ ان کو چیک کرنے کی ذمہ دار ہے نا. وہ ہم لوگ تو بیٹھ کے یا کوئی اور عوام یا عام شہری وہ تو نہیں چیک کر سکتا. یہ تو ایک گورنمنٹ ڈیوٹی لگاتی, گورنمنٹ کے انڈر ایجنسیز ہیں, گورنمنٹ کے اندر ادارے ہیں, وہ ان کی کرتے ان کو پڑتال کرتے تاکہ یہ کوئی ایسی ٹیمپرنگ نہ کر سکیں. تو جب وہ رپورٹس گئیں اور ان رپورٹس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کیا گیا, ایون یہاں تک کہ جو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہیں انہوں نے بھی ان رپورٹوں کو معائنہ کیا. اگر وہ تھوڑی بہت اگر دیکھتے کہ اس میں کہیں ٹیمپرنگ ہے یا خدشات کا اظہار ہے, یا ایون جو ایجنسیز ہیں خاص طور پہ آئی بی ان کے پاس ہے, تو ان سے بھی ڈیوٹی لگائی جا سکتی تھی کہ بھی آپ ان کو دیکھیں کہ جو کہاں سے کون سی لیب سے ہوئے ہیں, کس ڈاکٹر نے اور کس ٹیکنیشین نے ان کو چیک کیا ہے. تو یہ کوئی ایسا یہ مسئلہ تو گورنمنٹ پہ ہی پھر بھی آئے گا نا. عدلیہ نے تو رپورٹ دیکھی اور گورنمنٹ نے ان کو جانے کی اجازت دے دی, اور میاں نواز شریف صاحب جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان پہ بھی اب وہ بھی بار دیکھا جائے تو حکومت پہ آتا ہے. ایسی کیا مجبوری ہے کہ حکومت کی ریٹ نہیں ہے کہ ان کی تقریر کو دکھایا جا رہا ہے. اگر ریٹ نہیں ہے تو پھر حکومت کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ریٹ نہیں ہے, یا پھر وہ جان بوجھ کے وہ کام کر رہی ہے جس کا بوجھ وہ دوسرے پہ ڈال رہی ہے اپنے مقاصد کے لیے, وہ کچھ چیزوں کو دباؤ میں لانے کے لیے. پھر اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. جی جنرل صاحب. جی سر. جی امجد شیخ صاحب ایک لمحہ مجھے دے. میں سارے دوست ہمارے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کنسیڈریشن کے لیے. دیکھیں یہ مسئلہ جہاں سے یہ نواز شریف یا باقی پولیٹیشنز شور مچا رہے ہیں وہ شروع وہاں سے ہوا کہ افواج پاکستان کو لگایا گیا کہ آپ الیکشن کرائیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں فوج کو یہ ذمہ داری دی جاتی. آپ سینسس کراتے ہیں پھر الزام لگاتے ہیں سینسس غلط ہوا, آپ الیکشن کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں یہ خرابی ہو گئی. کیا افواج پاکستان میں سے کوئی گیا تھا ان سے کہنے کے لیے کہ جناب الیکشن کمیشن سے کہیں کہ ہم سے الیکشن کروائیں؟ یہ کیوں نہیں اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی بلڈ کرتے کہ یہ الیکشن خود کرایا جائے؟
بالکل صحیح. اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں تو منہ پہ مارتا کہ جناب ہمارے کام نہیں ہے، یہ آپ خود کرائیں الیکشن. جنرل صاحب اس کا ایک میں جواب ذرا تھوڑا سا یہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو شفاف الیکشن چاہتے تھے تو یہ اب ان کو بھی چاہیے. اب آپ بات مکمل کریں اپنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، کبھی بھی کہیں بھی نہیں میں نے دیکھا کہ فوج سے کرایا. یہ ان کو اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو ہر الیکشن میں ریگنگ یہ کہتے ہیں. جو ہارا اس نے کبھی یہ کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوا، اب صرف یہ ہوا کہ اس دفعہ فوج پہ لگ گیا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن آئندہ خود کروانے. بالکل بڑی اچھی آپ نے بات کی. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اداروں کو اتنا مضبوط کرتے ہی نہیں ہیں. اور ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہوگا بابری مسجد فیصلے کے بعد بھارتی عدالتوں کی عالمی ساکھ کیا رہ گئی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. بابری مسجد شہادت کیس کی بات کریں تو بھارت میں انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے. 6 دسمبر 1992 کو انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا. سانحے میں ایل کے اڈوانی سمیت بی جے پی کے کئی شدت پسند رہنماؤں کو نامزد کیا گیا. مقدمہ کئی عدالتوں میں چلا، متعدد گواہ پیش ہوئے، آڈیو ویڈیو شواہد بھی دیے گئے، تاہم ہندوتوا سے متاثر عدالتوں سے انصاف نہ مل سکا. آج 28 سال بعد لکھنؤ کی خصوصی عدالت نے بھی متنازع فیصلہ دیا ہے. تمام 32 کے 32 ملزمان کو بری کر دیا ہے. فیصلے کے خلاف بھارت میں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان نے بھی اس کا شدید رد عمل دیا اور اسے بھارتی نظام انصاف کے منہ پر تماشا قرار دیا ہے. ایاز خان صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں. آپ کے خیال میں بابری مسجد فیصلے کے بعد بھارتی عدالتوں کی عالمی ساکھ کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ جب آیا اس وقت پرائم منسٹر کون ہے؟ نریندر مودی، جو ظاہر ہے وہ پالیسی سازوں میں شریک تھا. اب جو حالات ہو گئے ہیں، جس طرح کی شدت پسندی کا ماحول ہے انڈیا میں، تو اسی طرح کے فیصلے آئیں گے. آپ اس سے ہٹ کے فیصلہ توقع نہیں کر سکتی. جب پاکستان میں انتہا پسندی کا ایک بہت زیادہ وہ چل رہی تھی تو اس وقت عدالتوں میں آ کے وہ کہتے تھے جی ہاں ہم نے اتنے لوگ مارے ہیں، اور عدالتیں وہ صرف نظر کرتی تھی اور جج اس کے باوجود ان کو بری کر دیتا تھا کہ نہیں کچھ ہوا ہی نہیں. انڈیا میں بالکل اس طرح کے حالات ہیں. وہاں کے معاشرے میں اتنی شدت پسندی کہ اب اگر کوئی جج فیصلہ دے اس سے ہٹ کے، اب عدالتوں کا چکر نہیں ہے انڈیا میں. وہ بھول جائیں، کوئی ساکھ شاک سب بکواس ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے مفادات دوسرے ہوتے ہیں. لیکن بھارت میں اب اگر آپ سمجھیں کہ کسی عدالت سے کسی کو انصاف ملے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہاں انصاف صرف شدت پسندوں کو ملے گا. نریندر مودی جس کو چاہیں گے اس کو انصاف ملے گا. جی امجد شعیب صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں، بہت عرصے سے جب سے مودی آئے ہیں. جی عامر صاحب. بات سمپل سی ہے کہ ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے منہ پہ کالک ملی ہوئی ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کی عالمی اقتصادی منڈی ہے. انڈین سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر بھی اسی طرح کا فیصلہ دیا. جب وہاں پہ چیلنج ہوا اور بات ہو رہی تھی تب بھی وہ یہی اسی طرح کے فیصلے لے کے آئی. وہ صرف اسی پریشر میں کام کر رہی ہے جو ہندو توا کی، ہندو شاونزم کی حکومت موجود ہے اور اسی میں وہ کام کر رہے ہیں. وہاں اگر کوئی وائس ایکس چیف جسٹس کی بھی آئی ہے تو اس کو بھی انہوں نے مجبور کیا خاموش ہونے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی. عزت والی بات یا عالمی دنیا میں رہ جانے والی بات، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. چھوٹی سی بات پچھلے سیگمنٹ میں جنرل صاحب نے کہی تو میں یاد کرا دوں، 1985 میں یہاں مارشل لا تھا لیکن الیکشن سول انتظامیہ نے کرائے تھے. اس کے بعد یہاں کبھی نہیں ہوئے. اب فوج نے ہی کہا ہے جی بی پہ کہ ہم لا اینڈ آرڈر کر لیں گے، آپ اپنے الیکشن خود کرا لیں. کیونکہ یہ جو سارے الزامات لگتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے. جی امجد شعیب صاحب آپ کی آڈیو میں کچھ پرابلم تھا، کمپلیٹ کیجیے گا. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سے مودی کی حکومت آئی ہندوتوا کا پرچار ہوا اور یہ ساری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں رنگی گئی. کیونکہ یہ مودی صرف ہندو ووٹ پہ انحصار کرتا ہے، باقی اس کے لیے کچھ نہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سبرامنیم سوانمی کا بھی آیا تھا بیان جس میں اس نے کہا تھا کہ اقلیتوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، ان کو میجورٹی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو اب ان حالات میں نہ تو وہ کاؤ وینجلنٹے جو مارتے رہے سڑکوں پہ لوگ، ان کو کسی کو پکڑا، نہ ہی سزا ہوئی سمجھوتا ایکسپریس والوں کو، نہ گجرات میں 2000 لوگ مارے گئے ان کو ہوا، اب دہلی میں بھی ہوا تو وہ کوئی. یعنی آج اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک حل ہے کہ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو اور سکھوں کو سوچنا ہے کہ ان کے آئندہ نسلوں کے لیے کیا ہے. وہ اگر آئندہ نسلوں کا سوچیں تو ان کو آزادی چاہیے، ان کو اپنا خطہ چاہیے. اگر آج کوشش کریں، قربانیاں دیں گے تو کچھ حاصل کر سکیں گے، ان کی نسلیں محفوظ ہوگی. ظلم کے خلاف
اٹھنا ضرورت ہے. اگر انصاف بھی ختم ہو جائے تو پھر ظلم اور بے انصافی مل کے نسلوں کو تباہ کر دیں گے, اس کا کوئی حل نہیں ہو سکے. تو یہ ضرورت ہے آج ان کی سکھ اور مسلمان جو ہیں وہ وہاں پہ اٹھ کھڑے. ٹھیک ہو گیا جی ریاض صاحب. بھارتی عدالتوں سے کبھی بہتری کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ دیکھ لیں سمجھوتا ایکسپریس کے بھی تمام جو ملزمان تھے ان کو پتہ تھا, نامزد تھے جنہوں نے کیا تھا, تو ان کو بھی انہوں نے اپنا بری کر دیا تھا. یہ تو دوسرا مسئلہ ہے, اس میں بابری مسجد کے کتنی دفعہ کا سب کا نامزد تھے جن لوگوں نے حملہ کیا تھا, مسجد کو شہید کیا تھا. تو اس لیے مودی کی حکومت کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہے. جہاں تک عالمی سطح پر ہے کہ عالمی سطح پر ان کو ان سے غرض نہیں ہے, جیسے کہ ریاض صاحب نے کہا ان کو اقتصادی منڈی ہے بڑی, ان کو اقتصادی مسائل سے ہے کہ ان سے مارکیٹ ہے, اپنی مارکیٹ کو کھوئیں گے نہیں وہ, بلکہ اپنی مارکیٹ کو انصاف سے ان کو اس چیز سے مسئلہ نہیں. مقبوضہ کشمیر کے معاملے بھی دیکھیں, عالمی برادری خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ اس کے لیے مسئلے کو اٹھانا چاہیے, ہمیں عالمی سطح پر یہ آواز اٹھانی چاہیے, پاکستان کو بتانا چاہیے. تب تک یہ بتائیں گے تبھی تو مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک جی لطیف چودھری صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں عدلیہ نے مجبوری کے عالم میں نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا اور پھر وہ ایک بطور پریسیڈنٹ استعمال ہونا شروع ہو گیا, تو ہندوستان کی عدالتوں نے بھی ایک جو پبلک کانشس کو مطمئن کرنا, جب افضل گرو کو سزائے موت دی گئی تھی تو پھر وہ انہوں نے یہ اس کا سہارا لیا تھا, اور وہ ایک اشارہ تھا کہ انڈیا میں بھی اب انتہا پسندوں کا پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ شاید ججز صاحبان بھی ان کا دباؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے. تو یہ بھی واضح ہے یہ فیصلہ کہ ایل کے اڈوانی جو تھے وہ تو ان کا تو مقصد ہی یہ تھا اور کہ ہم بابری مسجد کو بائی فورس گرائیں گے, کیونکہ کورٹس کے ذریعے وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. تو جب پالیٹکس میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ریلیجن کو آپ بطور ڈھال استعمال کریں گے تو جو نتیجہ ہم نے بھگتا ہے, اور جو آپ دیکھیں اردوان نے آیا صوفیہ کو بطور مسجد کھول دیا, جبکہ وہ ایک سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک چرچ تھا, تو ایک یورپ کے ساتھ ایک نئی دشمنی کا آغاز کر دیا نا. یہ کو کھولنا آسان ہوتا ہے, پھر اس جن کو بند کرنا بہت مشکل ہے. میں بھی یہی کچھ ہوا ہوا ہے, مسجد کو گرجا بنایا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے دیکھیں نا, مذہب کی بات ہی ہے نا, وہ بھی یمن میں کیوں لڑائی ہوئی, وہ بھی اسی بنیاد پہ کہ اپنے مفادات کو بچانے کے لیے جب ایک ڈھال ہم کھڑی کریں گے, ہندوستان نے بھی وہ ڈھال کھڑی کی تو اب سارا ہندوستان اس میں بہہ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, وقت میرے پاس کم ہے. جی فیصل حسین صاحب. ایک تو میں بہت ہی احترام کے ساتھ یہ جو لطیف چودھری صاحب نے بات کی ہے اور پاکستانی عدالتوں کے فیصلوں کو انہوں نے انڈیا کی عدالتوں کے فیصلوں سے ملایا ہے, یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ایسا نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی عدلیہ نے کبھی بھی جو ہے انتہا پسندی اور جنونیت کے حق میں جو ہے کبھی بھی فیصلے نہیں دیے. انڈیا جہاں آدمی جنونی انتہا پسند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے شرم و یا ختم ہو جاتی ہے. تو بھارت جو ہے بنیادی طور پہ ایک انتہا پسند ایک جنونی ریاست ہے, تو اس کی جو میں اگر جواب دینا چاہوں تو کئی انتہا پسند ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ پاکستان کو گالی مت بکیں. آپ کا پاکستان مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے آپ انڈیا کا مقابلہ نہیں کریں نا پاکستان کے ساتھ. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی میری, آپ یہ بات کرنے دینا, آپ اپنی حصے میں بلا وجہ بے تکی بات نہ کریں. آپ سیدھی بات کرنے دینا چودھری صاحب. آپ پاکستان کی عدلیہ کو میں نے کہہ دیا, آپ جب ایک نقطہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہیں, اپنا موقف بیان کریں. صرف اپنا موقف کیوں نہیں بیان کرتے آپ؟ دشمن ملکی عدلیہ سے نہیں, عدلیہ کا دشمن کیا بات آپ اس لیے میں کرنا نہیں چاہ رہا کہ آپ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں آپ نے بات کو. اچھا لطیف چودھری صاحب آپ اپنا جواب دیں بس. میں تو آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے نا مجھے آپ سے, اپنا جواب دیں بس. میں آپ سے سرٹیفکیٹ مانگ رہا ہوں. اچھا میرا نام لے کے کیوں بات کریں, آپ کے ذہن میں جو جواب ہے وہ دیں. فیصل صاحب آپ تو چپ کروائے نا, وہ خاموش ہیں, آپ نہیں بولیں گے. آپ اپنی بات مکمل کریں, مجھے نہ بتائیں نا, آپ اپنا بات کریں بس, سمپل بات. میں نے آپ کا نام لے کے کیا, نہیں کھڑی ہوئی. پاکستان کی عدلیہ جو ہے بالکل پاکستان کی عدلیہ کے انتہا پسندی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. ہمیشہ پاکستان میں انتہا پسندوں
والوں کو, جنونیوں کو جو ہے سزائیں دی گئی ہیں. یہ پوری پاکستان کی تاریخ ہے. جو بتائیں نا, نام بتائیں کس کو دی گئی. ہمیں مخالفت میں انڈیا کی عدلیہ کا پاکستان کی عدلیہ کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے. بات کرنا ہی فضول, آپ سمجھ نہیں رہے. ٹھیک ہو گیا, میں آپ سے کر ہی نہیں رہا بات, آپ سے میں بات ہی نہیں کر رہا. آپ نے میرا نام لے کے کیوں شروع کی بات, بتائیں نا ذرا مجھے. میں بریک پر آپ میرا نام لے کر رہے ہیں. ہم واپس آئیں گے. ہمارا تیسرا بڑا سوال ہے, امریکہ میں نیشنل ڈیبیٹ کی بجائے انشاءاللہ پر بحث کیوں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. امریکہ میں صدارتی انتخابات 3 نومبر کو ہو رہے ہیں اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن اور صدر ٹرمپ کے درمیان پہلا مباحثہ ہوا. دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے پر شدید لفظی گولہ باری کی. جو بائیڈن نے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے انشاءاللہ کہہ دیا, جو امریکی عوام کو ہضم نہ ہو سکا. نیشنل ڈیبیٹ کہیں پیچھے رہ گئی اور سوشل میڈیا پر جو بائیڈن پر شدید تنقید شروع ہو گئی ہے. عامر سے میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ امریکہ میں نیشنل ڈیبیٹ کی بجائے انشاءاللہ پر بحث کیوں؟ ایک انتہا پسند بیٹھا ہوا ہے مودی کی طرح کا ہی, تو ڈرامے دونوں طرف سے بڑے ضروری ہیں. مسلم سوسائٹی کو بھی انگیج کرنا ہے, تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم سارے بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور وہ ٹیکس ریٹرن دینے کی بجائے اس کی گیم نے وہیں پہ گیم ٹیم نے گیند اٹھا دی ہے کہ جناب یہ انشاءاللہ کا لفظ یوز کر رہے ہیں, بس اور کچھ بھی نہیں. جی امجد صاحب. بالکل, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پریزیڈنٹ اوباما اس کے نام کے ساتھ صحیح, آپ آڈیو میں کوئی پرابلم آ رہا ہے. جی فیصل صاحب. دیکھیے, ٹرمپ کے جو بھی ایڈوائزر ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. جو یہ بھی جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جنہوں نے جو ہے وہ ایک کارڈ کھلایا اور جس میں جا کے جو ایک جذبات ہیں وہاں مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھارنے کی کوشش کی, اور ایک الیکشن کمپین میں جو ہے ان کا جو ہے ٹرمپ صاحب کا جو ہے وہ قد بلند کرنے کے لیے یہ سارا ایک پروپیگنڈا کمپین کا حصہ ہے. جی ٹھیک. جی امجد شریف صاحب کمپلیٹ کیجیے گا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اوباما کو بھی یہ مسئلہ آیا تھا, اس کے نام کے ساتھ حسین لگا ہوا تھا اور وہ قرآن مچ گیا اور اس بیچارے کو پھر صفائی پڑی کہ میں مسلمان نہیں, میں چرچ جاتا ہوں. تو یہ میرا خیال ہے یہاں ایک لفظ جو انہوں نے یہ کہہ دیا انشاءاللہ کا, تو یہ چونکہ اسلام سے اس کی وابستگی ہے اس وجہ سے وہ بھی وہ آ گیا. اسلام فوبیا میرا خیال ہے پلے کر رہا ہے. جی آیا صاحب. پہلے تو یہ چیک کرنا پڑے گا جو بائیڈن کو یہ سکھایا کس نے لفظ, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سوشل میڈیا کی برکتیں ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے اب مین ایشوز کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور اسی طرح کی چیزوں پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں امریکی الیکشنز میں. جی الیاس صاحب. یہ دیکھ لیں بالکل اسی طرح ہے کہ جو کہہ دیا تو اسلامک فوبیا جو ہے وہ متحرک ہوا ہے, تو دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے جو صورتحال ہے. ظاہر ہے اس کو کریں گے تو اس کو نظر انداز کرنے کے لیے پلے کیا گیا, تو اس کے اثرات تو آئیں گے انشاءاللہ. کہنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ووٹ لینے کے لیے سیاستدان تو کچھ بھی کریں گے اس کے لیے. صحیح بات ہے. جی لطیف چودھری صاحب. میرا خیال ہے کہ الیکشن جیتنا ہے تو جب اس میں تو چھوٹی سی بات بھی ایک اس کو ایشو بنایا جا سکتا ہے, جیسے ہیلری کو ہرانے کے لیے تو ایک وہ ای میل جنریٹ ہو گئی تھی تو وہ اس کو لے کے بیٹھ گئی. تو جو بائیڈن اور ٹرمپ کا آپس میں جو مقابلہ ہے نا وہ بالکل اس طرح ہی ہے جیسے ایک کاروباری آدمی کے درمیان اور ایک انٹلیکچوئل کے درمیان آپ بحث کر دیں. تو انٹلیکچوئل وہاں جیت نہیں سکتا, کاروباری آدمی منہ پھٹ ہوتا ہے, اس نے ہر جائز نجائز طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس نے ایک کمپین کے لیے ایک اچھا جسچر دیا اور مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے جیتنا جائے ٹرمپ. ٹھیک ہو گیا جی, آپ آ گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے. اللہ حافظ. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.